अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नात रिसर्च सेंटर के इस चैनल से डॉक्टर अजीज़ एहसन आपकी खिदमत में हाजिर है। हम इस चैनल से तक़दीसी अदब पर गुफ्तगू करते हैं। मुख्तलिफ़ किताबों के तबसरे भी आपने सुने होंगे और हम पेश करते रहते हैं। आज हम एक ऐसी सीरीज़ का ज़िक्र कर रहे हैं जो मनाक़िब के हवाले से है और ये बड़ा काम किया है। हमें कुरान करीम में ये बात मिलती है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू, तो जहाँ हुजूर का ज़िक्र है वहाँ उनके सहाबा कराम का भी ज़िक्र है। और सच्ची बात ये है कि उम्मत मुस्लिमा में जितना भी दीन फैला है वो सहाबा कराम के ज़रिए फैला है। कुरान करीम में मोहब्बतों का एक करीना बताया है कि सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात से मोहब्बत करनी है, और अल्लाह की ज़ात से मोहब्बत का अगर कोई दावा करता है तो उससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से कहलवा रहा है अल्लाह कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कह दीजिए कि अगर तुम लोगों का ये दावा है कि तुम मोहब्बत करते हो अल्लाह से, तो मेरी इत्तिबा करो, फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। तो और फिर अहादीस में ये आया है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से दुनिया के हर रिश्ते से ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। हैं? अगर बहू न रसीदी तमाम बूला भी, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है, कुफ्र ही कुफ्र है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच गए तो अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जिन लोगों के ज़रिए हम तक पहुँची हैं उनका हम पर ये कर्ज़ है कि उनसे भी मोहब्बत करें, और अगर अल्लाह ताला ने शेर कहने की या लिखने पढ़ने की कोई सलाहियत दी है तो उसका इजहार उनके लिए करें। चुनांचे मुझे बड़ी खुशी हुई कि अल्लामा मोहम्मद आरिफ जावेद नक्शबंदी हैं गुजरावाला में, इन्होंने पूरी एक सीरीज़ किताबों की लिखी। इसमें अफज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनके मनाक़िब जमा किए हैं। और इसमें जनाब 298 मनाक़िब मुख्तलिफ़ शुअरा के शामिल हैं। फिर मुराद रसूल, ये हस्ती वो हस्ती है कि तमाम सहाबा मुरीद हैं, लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुराद हैं, इसलिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के ज़रिए, दुआ की कबूलियत के हवाले से आप इस्लाम में आए और फिर माशाअल्लाह ऐसे चमके कि दुनिया में हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज़्यादा तारीफ़ किए जाने वाला शख्स दूसरी दुनिया में भी वो उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। सहाबा में और कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी वो लोग भी इतनी ज़्यादा तारीफ़ करें। मैंने बहुत लिटरेचर देखा है, अंग्रेज़ी लिटरेचर, बहुत लोगों ने इनकी तारीफ़ की है। माइकल एच हार्ट ने अपनी किताब में 100 आदमियों का, 100 नाबगा है रोज़गार का तज़किरा किया है, जिसमें सबसे पहले तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा है और 52 नंबर पर हज़रत उमर का ज़िक्र किया है, और फिर मुसलमानों में से किसी का नाम उन्होंने नहीं लिया। ये एक अलग बात है कि उनके कुछ ज़हनी तासुबात होते हैं, लेकिन बहरहाल हज़रत उमर का नाम आ जाना बड़ी बात है। तो ये है। उसके बाद है जनाब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़ुन्नूरैन, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियाँ आपकी ज़ौजा बनी, इसलिए आप ज़ुन्नूरैन कहलाते हैं। और इसमें आपके 276 मनाक़िब हैं, ठीक है। और ये बहुत बड़ी बात है। ये शहीद मज़लूम हैं, इनको 35 दिन पानी नहीं मिला था, और बाज़ रिवायत में 40 दिन पानी नहीं मिला, लेकिन ये कुरान करीम पढ़ते थे और उससे तस्कीन हो जाती थी। और आखिर में भी इनकी शहादत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर ख्वाब में इनसे फरमा दिया कि अगर तुम चाहो
تو تم یہاں پر روزہ افطار لو، نہیں تو ہمارے ساتھ آ کے افطار لو۔ یہ روزے سے تھے اور شہید کیے گئے۔ یہ مظلوم ہے، مظلوم شہید سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں بھی رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی سب سے زیادہ قریب کوئی ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے مردوں میں، اس میں کوئی شک نہیں، جو کہ گھر میں ہی تھے اس لیے ان سے زیادہ قریب نہیں تھے۔ تو ان کا مرتبہ بہت بلند ہے، اور ان کا مرتبہ اس لیے بھی بلند ہے کہ یہ عالم اسلام کے پہلے ولی ہیں، ولی اللہ، اور تمام ولایت کے سلسلے جو ہیں اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا تسلسل چل رہا ہے، ان کی فیض چل رہا ہے۔ صرف نقشبندی سلسلہ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے چلا، باقی سہروردی، قادری، چشتی، یہ اور پھر اس کی ذیلی شاخیں تمام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے منسوب ہیں۔ تو ان کا 191 مناقب اس کتاب میں علامہ جاوید، محمد عارف جاوید نقشبندی نے اس میں جمع کر دی ہیں۔ اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ نابغہ روزگار ہستی ہے جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں بہت بڑی جو خلیج ہے اس کو پاٹ دے گا، مطلب عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ ایک بہت بڑے طوفان کو ٹال دے گا اپنے عمل سے۔ چنانچہ انہوں نے یہی کیا، حضرت امیر معاویہ کو وہ امارت سونپ دی اور آپ خلوت نشین ہو گئے، اور بہت بڑا کام انہوں نے کیا، اور اپنے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ دیکھو میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ میں کچھ تو خون مسلمانوں کا پسند نہیں کرتا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ نواسۂ رسول ہیں اور ان کا تذکرہ بہت ضروری تھا، اور الحمدللہ انہوں نے یہ مناقب اس کے اندر حضرت حسن کے بھی لکھے ہیں، اور اس میں 361 مناقب ان کے آ گئے ہیں۔ تو اب فرداً سب کا میں تذکرہ تو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اتنے شعراء نے اس میں حصہ لیا ہے۔ اگر میں ان کا خالی نام ہی گنوانا چاہوں تو بہت وقت لگ جائے گا، لیکن یہ 5 کتابیں ابھی تک ہیں، اور انہوں نے ایک کتاب اور حضرت بی بی فاطمہ کی بھی مرتب کی ہے، اور وہ بھی مناقب ہیں، اور یہ اس وقت وہ اویلیبل نہیں ہے، ورنہ میں اس پر بھی گفتگو کرتا کہ اس میں بھی انہوں نے بہت زیادہ مناقب، بہت خوبصورت مناقب جمع کی ہیں۔ انہوں نے ہر منقبت کی کتاب میں ایک منقبت دیباچہ یا مقدمہ کسی نہ کسی سے لکھوایا ہے، خود بھی تاریخ لکھی ہے۔ مثلا حضرت عمر فاروق کے حوالے سے جو مناقب کی بات ہے اس میں مقدمہ خاکسار نے لکھا ہے، اور بعض کتابوں میں کسی دوسرے نے لکھا ہے۔ تو یہ تفصیلی گفتگو تو نہیں ہوئی، لیکن بہرحال یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک چھوٹا سا تعارف آپ سے ان کتابوں کو کرا دیا۔ یہ دیکھیے بہت ضروری ہے دین اسلام کو سمجھنے کے لیے، دین اسلام کا نہج سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کے نقوش کو دیکھنا ہوگا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کے حوالے سے یہ فرما دیا تھا کہ یہ ستاروں کی طرح ہیں، جس ایک کی بھی تم اتباع کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ان کا ہر عمل جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے مستنیر ہے، اس نور کو پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنا عمل ظاہر کیا ہے، اور وہ عمل ہم تک پہنچا ہے۔ قرآن کریم کو بھی جمع کیا ہے، احادیث بھی ان لوگوں نے جمع کی ہیں۔ احادیث میں پھر بعد میں علماء نے ضعیف اور موضوع احادیث کو علیحدہ کیا ہے، اور لیکن اس کے باوجود جو صحیح احادیث ہے صحاح ستہ میں وہ ان سب کے مناقب بیان کرتی ہیں۔ یعنی احادیث کی کتب میں مناقب صحابہ کرام، مناقب ازواج مطہرات، مناقب اہل بیت سارے موجود ہیں، اور اسی کا تسلسل شعراء کے کلاموں میں
ہمیں ملتا ہے. تو یہ 5 کتابیں میں نے آج آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو فرداً گفتگو کی جائے گی ایک ایک صحابی کے حوالے سے. اصل میں یہ کام اتنا بڑا ہے اور اتنا اہم ہے اور اتنا باریک ہے کہ اس پہ قدم قدم پہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. جس طریقے سے نعت لکھنا بڑا مشکل ہے، اسی طریقے سے منقبت لکھنا بڑا مشکل ہے. اور جو مرتب ہے علامہ محمد عارف جاوید، اس کے سامنے یہ کام بہت بڑا تھا. اور اتنا بڑا کام کرنے کے لیے ایک تو معیارات دیکھنے تھے معاف کیجیے گا، معیارات دیکھنے تھے کہ منقبت کا معیار کیا ہے. اور چونکہ یہ عالم دین ہے، انہوں نے اس شرعی حوالے سے بھی مناقب کے معیارات کو پرکھا ہے. پھر ظاہر ہے کہ جب شاعری کو یہاں پر یہ جمع کر رہے ہیں تو شاعری کے اسالیب کو بھی انہوں نے کسی نہ کسی درجے میں ذہن میں رکھا ہے. اور پھر بڑی عرق ریزی سے ان کو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا محاکمہ کیا ہے، مقدمہ لکھا ہے، طباعت بڑی خوبصورت کی ہے. ہر کتاب جو ہے وہ دیدہ زیب ہے، ہر کتاب دیدہ زیب ہے. اور یہ پھر اتنی ضخیم ہے، دیکھیں نا 300 400 صفحے کی کتابیں ہیں. یہ 480 صفحے کی یہ کتاب ہے، اور بھی اسی طرح کی 400-500 صفحے کی کتاب ہے. تو یہ کتابیں مرتب کرنا اور چھپوانا، اس کو بڑی نفاست کے ساتھ جمع کرنا، یہ کام کوئی آسان کام نہیں ہے. ہمیں جو پکی پکائی روٹی سامنے آتی ہے تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے کتنی محنت ہے کسی کی. ان کی بہت زیادہ محنت ہے اور یہ قابل قدر کام ہے. اور اب بھی یہ کام کر رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے مجھ سے یہ فرمایا ہے کہ مجدد الثانی پر آپ ہمیں منقبت لکھ کے دیں. تو الحمدللہ میں نے بھیج دی ہے، وہ بھی انشاءاللہ جمع ہو جائیں گی. اور زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی یہ کام کر رہے ہیں، وہ بھی ہو جائے گی. تو اس طریقے سے یہ ایک سیریز ہے، ان کے دل میں ایک لگن ہے کہ یہ مناقب جمع کریں. اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے اور حوصلہ دے. اور سچی بات یہ ہے کہ جن کے مناقب ہم بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سیرت پر ہمیں بھی عمل کرنے والا بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.